कौन है बाबा जान जी डिस्कनेक्ट है उसको लाइव चल रही है वहाँ चल रहा है। आप क़यामत के बारे में आपने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? जो इतना शौक और इतना जज्बा क़यामत के दिन के बारे में आपके इस सवाल में झलक रहा है, नजर आ रहा है। आपने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? यार पकड़वा हाँ रैयन इसकी तो जाना सी वो निकाला है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ इसके वो भेजूं लिंक। फरमाने लगे या रसूल अल्लाह मा आदत शैअन वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं कर रखी। मेरे पास नवाफिल के अंबार नहीं है, सदक़ात और खैरात के अंबार नहीं है। मेरे पास कोई बहुत नेकियां नहीं है, सिर्फ एक मता है, सिर्फ एक चीज है, वो ये कि मेरा दिल और मेरा सीना अल्लाह और उसकी मोहब्बत से आबाद है। बंदों को तो भेजो। मेरा दिल और मेरा सीना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से जगमगा रहा है। मिल गई इस जवाब को सुनने के बाद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत इरशाद फरमाया, उसने उस जवाब को सुनकर सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम सब इतनी खुशी कि इससे पहले कभी। अब इसका वो कहाँ से आएगा? क्या फरमाया लिंक शेयर है वीडियो। अलमरउ मअ मन अहब, आदमी का हशर कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो दूसरे अल्फाज में ये पैगाम था, ए सहाबी घबराने की जरूरत नहीं है, ये वहाँ नहीं असल जो चलेगा, बात थी वो तुम्हें नहीं चलेगी। चलाते हैं भाई अभी हमारे सीने कोई नहीं हो में रहा। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये मोहब्बत बहुत मता है, इसको संभाल के रखना, इसको इबादत से साथ रखना। तो मैं आने वाले जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यही मोहब्बत लेकर आए, कुरान की अहले कुरान की मोहब्बत लेकर आए, कुर्राए किराम की मोहब्बत लेकर आए, उलमाए किराम की मोहब्बत लेकर आए। ये मोहब्बत बहुत बड़ी मता है, ये हमेशा हर मुसलमान के पास रहनी चाहिए। इस मता को गुम न कीजिए। उलमा से मोहब्बत रखें, कुर्रा से मोहब्बत रखें, अहले इनको किया ना, इनके पास कुछ आएगा तो वहाँ से सुन लेगा। प्यारे हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो हमें बात मिली है, अलमरउ मअ मन अहब, कल क़यामत के दिन ये मोहब्बत हमारा बेड़ा पार करेगी, ये हमारी इश्क के किनारे है। और दूसरी बात जो मैंने आपकी खिदमत में रखनी है वो ये मेरे दोस्त भी आए हुए ना, कुरान मिलने के लिए कोई तालीम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने जिसको उसको जरूर ये तालीम जरूर दिलवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं इसमें गली गली और जगह जगह कुरान करीम की तालीम का बहुत अच्छा इंतजाम है। अगर पाकिस्तान में रहते हुए हमारे बच्चे सही तजवीज के साथ कुरान करीम नहीं पढ़ सकते तो यकीनन हमने अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी दौलत से महरूम रखा है। और फिर अहले कुरान की सोहबत और कुरान करीम की तालीम, ये दो चीजें जब जमा हो जाएंगी आपके घरों में भी बरकतें आएंगी, आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत तो यकीनन अच्छी होगी। तो मैंने दो बातें अर्ज की कि अहले कुरान से मोहब्बत करें, अल्लाह आपके खानदान में अहले कुरान पैदा फरमाएंगे। और दूसरा ये कि अपनी औलाद के लिए जहां आप डिकन हाउस का और सिटी का एजुकेटर का बड़े बड़े नामी गिरामी असली तालीमी इदारों का इंतखाब करते हैं, इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशावरत करते हैं। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है, उसके लिए आप भरपूर मुशावरत के बाद आला से आला अच्छे से अच्छे इदारे में अपने बच्चे का दाखिला करवाएं और उसके जितने अखराजात हैं उसको खुश दिली के साथ बर्दाश्त करें। और जिस तरीके से आप अपने बच्चों की अंग्रेजी
اور عصری تعلیم کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے فکر کریں۔ بس میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہماری اولاد و نسلوں میں قرآن کریم سے محبت کرنے والے پیدا فرما، قرآن کریم کے عشاق پیدا فرما، اور حاملین قرآن پیدا فرما، عالمین قرآن پیدا فرما، اور حاملین قرآن پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید کر رہے تھے جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ اب میں اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینے لگا ہوں جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق استاد حضرت مولانا قاری افتخار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان بچوں کو لو نا، یہ سارے بچوں کو بلاؤ، یہ مار لو، کس دن کام آئے گی ماشاء اللہ۔ کون بولے گا یہاں صرف یہ کرنے کے لیے آئے؟ ہاں تو ایک کام کر رہا ہوں، کرسی لے کے بیٹھ جائے گی، ایسی بیٹھ جائے گی۔ اس پہ بیٹھ یہ ادھر کر کے نا آگے کر کے بیٹھ جاؤ، مسئلہ تو نہیں نا بیٹھا بیٹھا۔ بسم اللہ الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى उसको बोलो कि यहाँ क्यों आ गया? क्यों नहीं अंदर जाओ तो क्यों नहीं खेलो नहीं भाई? आपके भाई ने बुलाया था भाई इधर क्यों बुलाया था भाई? इधर
अबे जाके बैठ यार, तू क्यों आ गया पागल? अबे मैं कह रहा हूँ मैं स्टैंड ले आता हूँ, किसी और को बिठा दे। अबे तू ही बैठ जा, कुर्सी लेके आ। अबे मैं तेरे साथ वाली बैठ मैं आ रहा हूँ। ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما बोला है काट देनी आपने, टेढ़ी बना टेढ़ी। अबे बात सुन, टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी। अबे इधर आ रहे हैं रैन, इधर ही बैठ जाओ। अबे ये देख क्या बोल रहा। अच्छा बात सुन, क्या रहा किराए पे कुरान को बना दोस्त शफाअत करेगा, जीना है यहाँ से हिदायत ये करेगा। मेराज है उसकी जो सुनता है उसको, मेराज है उसकी जो सुनता है उसको, और कब्र में भी तेरी रफ़ाक़त ये करेगा। ए रब्बे करीम अपने करीमाना करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ को उमर दे, अपनों के लिए दिले उस्मान अता करे, गैरों से निमटना हो तो कैदर का जिगर दे। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे जामिया दारुल कराची के साबिक़ उस्ताद हज़रत मौलाना अली इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन गिरामी, आज की ये महफिल
چونکہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے، اسی نسبت سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ بفضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور برحمتہ سے مراد صاحب قرآن ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں تب بھی بات غلط نہیں ہوگی، اگر میں یوں کہوں کہ یہ دونوں الگ الگ ہے، قرآن بھی الگ، صاحب قرآن بھی الگ، تب بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر قرآن ذکر ہے تو صاحب قرآن ذاکر ہے، اگر قرآن واعظ ہے تو صاحب قرآن واعظ ہے، اگر قرآن خطبہ ہے تو صاحب قرآن خطیب ہے، اگر قرآن حکمت ہے تو صاحب قرآن حکیم ہے، اگر قرآن مجمل ہے تو صاحب قرآن اس کی تفسیر ہے، اگر قرآن منطق ہے تو صاحب قرآن ناطق ہے۔ معزز سامعین گرامی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، حضرت قرآن کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کے آخری ایام چل رہے تھے، حضرت فرمانے لگے کہ میری زندگی کی شام ہو گئی ہے، قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا رہتا ہوں اور موتیا اور مسائل استنباط کرتا رہتا ہوں، لیکن میری زندگی کی شام ہو چکی ہے، لیکن میں ابھی تک اس کی گہرائیوں میں اور اس کی موضوع کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین گرامی، اب میں اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے لیے اس قاری کو دعوت دینے لگا ہوں جس کی آواز کراچی سے لے کر چترال کی پہاڑوں تک گونجتی ہے، مشہور و معروف قاری، ایوارڈ یافتہ قاری، استاد جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز و انداز میں ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ کھانا کھلوا دو یار، میں لگ جا رہا ہوں، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، دو میں لگ گیا ہوں، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، بعد میں یہ اپلوڈ ہو جائے گی نا، مسئلہ یہ آڑ میں جائے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں کیمرہ، ہمارے کے ہاتھ میں تھا، ہمارے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہمارے ادھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا کو دکھا، مار بزی ہے تھوڑا سا، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوے بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا बाकी कोई ना وقل إن الباطل كان زهوقا का क्या सुने यार, एक दिन में कैसे होती थी मुझे याद ही नहीं आ रही, भूल जाऊंगा। وننزل من القرآن ما هو للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. کہاں وہ شعرائے دنیا کی سخندانی میں ہیں، کہاں وہ شعرائے دنیا کی سخندانی میں ہیں، جو مزاح، جو کیفیت، جو حلاوت آیات قرآنی میں ہیں. انتہائی خوبصورت آواز و انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے مشہور و معروف قاری جناب مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم. اب میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق استاد اور بحریہ یونیورسٹی علوم کے صدر حضرت مولانا عبد القادر ہاشم صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف وابستہ ہو، اس میں وقت لگاتا ہو، لوگوں کا وقت لگواتا ہو، یا کسی خانقاہ سے باقاعدہ اس کا تعلق ہو، یا کسی خروج فی سبیل اللہ کے خاص راستے سے باقاعدہ اس کا تعلق اور ضبط و نظم ہو. لیکن جس چیز کی ضرورت ہمارے اساتذہ کرام پہلے سے زیادہ محسوس فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے اسکول قائم کیے جائیں کہ جہاں ماحول اسلامی فراہم کیا جائے اور تعلیم عصری ہو. زمانے کے جو دیگر تقاضے ہیں، زمانے کا تقاضا قرآن کریم باقاعدہ پڑھانا بھی ہے، احادیث مبارکہ باقاعدہ پڑھانا بھی ہے، کیونکہ کوئی ایسا اسلامی معاشرہ نہیں وجود میں آ سکتا کہ جہاں باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دی جاتی ہو. تو باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہونا یہ تو ہر اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے طے ہے. اس پر نہ کسی گفتگو کی ضرورت ہے، نہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی ضرورت ہمیشہ سے محسوس کی جاتی رہی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے رہے ہیں. جس چیز کی ضرورت بہت زیادہ اب محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا 97-98% جو ہے وہ باقاعدہ مدرسوں میں نہیں پڑھتا. باقاعدہ مدرسوں میں ہماری قوم کا بمشکل 3 سے 5% پڑھتا ہے. 3 سے 5% قوم کے بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پہ 7-8 سال کے لیے مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں. 95% سے 97% آبادی کا وہ حصہ ہے جو اپنی تعلیم کا بنیادی حصہ اسکولوں میں حاصل کرتا ہے اور اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس قابل ہو سکیں کہ انہیں کوئی ملازمت مل جائے اور رزق حلال کمانے کا راستہ ان کے لیے آسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، سب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو عام اسکول ہیں ان کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام نہیں. یہاں تک بھی ٹھیک تھا کہ وہ کوئی تربیت نہ کرتے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ مہربانی کر کے جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے وہ مہربانی کر کے صرف اتنا بھی کر دیتے
کہ جو مضامین پڑھانے کے لیے ہم نے ان کے پاس بھیجا ہے وہ مضامین پڑھا کے ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیتے تو یہ بھی ان کی مہربانی کی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب معاملہ یہ بھی نہیں رہا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ تربیت نہیں کرتے بلکہ منفی تربیت کرتے. ہمارے بچے کو ناچ گانا بھی سکھا دیتے ہیں, ہمارے بچے کو گالم گلوچ بھی سکھا دیتے ہیں, ہمارے بچے کو بری عادات بھی سکھا دیتے ہیں, ہمارے بچے کو فیشن کرنا بھی سکھا دیتے ہیں. اور اس فیشن کے اندر سوشل سائنس آ جائے گی, اس کو پیور سائنس میں سے کچھ نہ کچھ, اس کو فزکس کیمسٹری بایولوجی آ جائے گی, اس کو کمپیوٹر سائنس میں سے اس کو کچھ آ جائے گا. یہ امید لے کر بچوں کو داخل کروایا, اور جب بچے میٹرک کر کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ کو تو واقعتاً انگلش آ گئی, کچھ کو واقعتاً میتھس آ گیا, کچھ کو واقعتاً سوشل سائنسز میں کچھ حاصل ہو گیا, کچھ کو واقعتاً جو ہے وہ فزکس کیمسٹری وغیرہ آ گئی. باقی کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ان کو یہ آیا اور نہ ہی وہ اچھے مسلمان رہ سکے, بلکہ 10 سال میں جب وہاں اینول فنکشن ہوا تو اس کے اندر جھوٹ بولنا بھی ان کو سکھایا گیا, ناچ گانا بھی ان کو سکھایا گیا. فیشن تو پورا سال ہی چلتا رہتا ہے, کیونکہ جو ٹیچرز وہاں پڑھانے کے لیے آتے ہیں آتی ہیں, ان کے لباس سے, ان کے انداز سے بچیاں فیشن کرنا سیکھتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ اسکول کرتا ہے. نہیں کرتا تو کیا نہیں کرتا, انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس اسکول کے ویژن میں, اس اسکول کے مقاصد میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے سرے سے. اس کے مقاصد میں یہی شامل ہے کہ بچے کو اچھے نمبرات سے میٹرک کروا دیا جائے, اور وہ اچھے نمبرات بھی کیسے حاصل ہوتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ سے سب والدین اس سے بھی واقف ہیں کہ وہ اچھے نمبرات بھی کیسے حاصل ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ جہاں فزکس, میتھ, انگلش, اردو, سوشل سائنسز, پیور سائنسز, کیمسٹری, بایولوجی, یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں, اور ساتھ میں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ انہیں قرآن کریم بھی پڑھایا جائے, قرآن کریم کا مفہوم بھی ان تک منتقل کیا جائے, احادیث مبارکہ بھی پڑھائی جائے, احادیث مبارکہ کی سمجھ بھی ان کے اندر منتقل کی جائے. انہیں ایسا ماحول بھی فراہم کیا جائے کہ جس کے اندر وہ اسلامی اخلاق اور آداب کو سیکھ سکیں, اور ایسا ماحول ان کو فراہم کیا جائے کہ جہاں وہ بچے اچھے مسلمان دیکھ سکیں اور اچھے مسلمان بن سکیں. اس وجہ سے کہ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہنے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں. ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اپنی تقریروں سے اور اپنے لیکچر سے اچھا مسلمان بنا دیں, جو عملاً ممکن نہیں ہے. عملاً تو ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم اچھے مسلمان بن کر دکھا دیں تو ہمارے بچے بھی اچھے مسلمان بن جائیں گے. اگر میں خود روزانہ 10 منٹ بچے کے سامنے, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بننے سنورنے میں لگا رہوں یا لگی رہوں, اور امید یہ کروں کہ بچہ یہ نہیں سیکھے گا, بچہ سادگی کا سبق سیکھے گا, تو اس بات کا امکان نہیں. بچے نے وہی سیکھنا ہے جو بچہ دیکھ رہا ہے. تو اس کی فکر بحیثیت والدین ہمیں ہونی چاہیے, بحیثیت اساتذہ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل سے بچے سیکھتے ہیں. تو ہم اگر سادگی اختیار کریں گے تو بچوں کی زندگی میں بھی سادگی آئے گی. ہم اگر جھوٹ سے بچیں گے تو بچے بھی جھوٹ سے بچنے کی فکر کریں گے. ہم اگر گالم گلوچ سے بچیں گے تو بچے بھی گالم گلوچ سے بچیں گے. ہم اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کرنے سے بچیں گے تو بچے بھی اس سے بچیں گے. ہم اگر کسی کے کام آتے ہوئے نظر آئیں گے تو بچے بھی کارآمد بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. تو ہم سب پوچھیں نا اپنے آپ سے کہ وہ تمام اسکول جو 97-95% بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں,
کیا ان کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ بچے کارآمد نفع بخش مسلمان بنے؟ کہیں بھی نہیں. اس چیز کا کوئی احساس خال خال کہیں ہو تو ہو، وگرنہ وہ اسکول کہ جو خالص کنونشنل اسکولز ہیں، خالص عصری تعلیم کے ادارے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے. ہاں ایسے اسکول کہ جن کا مقصد اسلامی اسکول کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اسلام کو وہ اپنی شناخت کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنی امتیازی شان سمجھتے ہیں، اور اس پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس بات پر وہ کوئی شرمندہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسکول ایک اسلامی اسکول ہے. تو یہ ایسے اسکول ہیں کہ جو کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچے جس اسکول میں آپ نے داخل کروائے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ اسکول آپ کے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد فراہم کرے گا، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ آپ بھی اس میں مکمل حصہ لیں گے. یہ بہت واضح سی بات ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایک تکون ہے جس کے 3 حصے ہیں. ایک والدین، دوسرے یہ بچے، اور تیسرے تعلیمی ادارہ یا اساتذہ کرام. اگر یہ تینوں حصے اپنا اپنا کام پوری طرح سے صحیح طرح سے کرتے رہیں تو یہ تکون اپنا نتیجہ پوری طرح سے دے سکتی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی کمزوری ہو تو پھر نتائج بھی کمزور ہی حاصل ہوں گے. اگر اسکول تو اپنی پوری جان مار رہا ہو کہ بچوں کے اندر اسلامی اخلاق، آداب اور اچھی تعلیم کے ساتھ جو ہے ان کو آراستہ کیا جا سکے، لیکن والدین جو ہے وہ کبھی کبھار اس کی طرف توجہ دیتے ہوں، بس بچے کو اسکول میں داخل کروا کے فارغ ہو گئے. اصل تو دیکھیے بچوں کی تربیت میں اسکول کا کام ہے نہیں. اصل میں سچی بات بتائیں، بچوں کی تربیت اصل میں والدین ہی کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی کہیے کہ ہم نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر سے اٹھا کے اسکول کے ساتھ شیئر کر لی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تربیت کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ والدین اٹھائیں. اس وجہ سے والدین سے تو یہی درخواست ہے میری کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اسکول سے میری درخواست ہے کہ ٹھیک ہے اصل میں تو اسکول کا کام تعلیم دینا ہے، لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں والدین ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت بھی کریں گے، تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہم اب اس کو اپنی ذمہ داری ہی کی طرح نبھانے کی کوشش کریں. اور وہ ذمہ داری صرف تعلیم سے نہیں حاصل ہو سکتی ہے، وہ تربیت سے ہی حاصل ہوگی. تو تربیت کا اہتمام کریں اور بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ جس میں بچوں کو اس بات پر فخر ہو کہ ہم اس تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں. ان کے ساتھ ایسا ہمارا رویہ اور سلوک ہو کہ وہ اسکول آنے کو زیادہ ترجیح دیں بنسبت چھٹی کرنے کو. چھٹی کرنا ان کے لیے مشکل ہو، اسکول آنا ان کے لیے آسان ہو. والدین یہ کہیں کہ ہمیں چھٹی کروانی بھی ہوتی ہے تو بچہ کہتا ہے کہ چھٹی نہیں کرنی، مجھے تو اسکول جانا ہے. ایسا ماحول اسکول کے اندر فراہم کیا جائے. اور بچوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو غنیمت سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرمایا ہوا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو انہیں جو مروجہ تعلیم ہے اس سے بھی آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دینی اخلاق اور دینی آداب اور دینی تربیت سے بھی آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اداروں سے ہمیں وابستگی عطا فرمائی ہے. بہت لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور صدر مجلس بھی تشریف لا چکے ہیں. میں اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. بہت قیمتی اور اہم امور کی طرف توجہ دلا رہے تھے حضرت مولانا عبدالقادر ہاشم صاحب دامت برکاتہم. اب آپ کے سامنے امام و مدرس
پی ایف بیس ملک خطیب جامعہ مسجد فالکن کمپلیکس ملک کینٹ کے خطیب جناب مولانا مفتی عبدالرب صاحب دامت برکاتہ، ان کو میں دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور مدرسے کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف سے قبل مجھے اس بات پہ شرح صدر ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید بہت ہی بہترین انداز میں پیش کیا۔ کیوں نہ اب کچھ اشعار ہو جائیں اور جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ ہو، حضرات صحابہ کا کچھ تذکرہ ہو۔ تو تعارف سے پہلے میں مختصراً چند ایک اشعار پڑھوں گا، آپ حضرات درود شریف پڑھیں گے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا بے سہارا نہ سمجھے کوئی ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے کوئی ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے کوئی ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ دوسری ترتیب ہے، جو شان ہے چاند کے تاروں کی، وہی شان ہے آپ کے یاروں کی۔ میرے خیال آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہوگا، ایسے ہی تھوڑا جوش تو دکھائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تو کہیں جی، صحابہ کا تذکرہ ہے نا۔ جو شان ہے چاند کے تاروں کی، وہی شان ہے آپ کے یاروں کی۔ صدیق عمر عثمان علی، جواہرات کی عظمت کیا کہیے، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان علی بھی، فاروق بھی، عثمان علی بھی،
صحابہ بیٹھے ہوں گے، سارے صحابہ بیٹھے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، سارے صحابہ بیٹھے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ یہ چند اشعار تھے جو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھا کیا ہے بہت ہی بہترین انداز میں، تو کچھ صاحب قرآن کا تذکرہ بھی ہو جائے اور پھر صاحب قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کے احباب کا بھی تذکرہ ہو جائے، یعنی حضرات صحابہ کا۔ اب میں جو اصل میرا مضمون ہے وہ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج دراصل یہ جو مدرسہ ہے مدرسہ رشیدیہ جمیلیہ، یہ میرے والد صاحب ابے اس میں سے کیا کر رہا ہے تو؟ جوائن کیا ہوا، صرف ایک بھی آ رہا۔ اس میں تو آ ہی نہیں رہا۔ اس میں کیا کروں جلدی بتا، جلدی بتا۔ اس مدرسے کی بنیاد تقریباً ہو گیا بچوں، اس میں تو ایک بھی نہیں آ رہا۔ 1993 میں رکھی گئی۔ اچھا، مدرسے کے تعارف سے پہلے کچھ میں اپنے والد صاحب کا تعارف آپ حضرات کو کرا دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا پورا نام محمد عبدالرشید، قاری حافظ محمد عبدالرشید، اور والد صاحب نے جن حضرات علماء سے استفادہ کیا انہیں سر فہرست میرے دادا حضرت قاری خلیل صاحب کوئی پیکیج ہی نہیں ہے۔ ابے آ رہا ہے میرے پاس، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ کلامزہ سے، اور قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بتانا۔ ابے بھائی ایسی ہاٹ اسپاٹ کھلا ہوا ہے، پیکیج یقین نہیں ہے۔ عرب عجم ہر جگہ ایک عجیب قبولیت عطا کی ہے۔ آپ دفین البقیع ہیں، جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ وہاں پر جب عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہاں باقاعدہ احباب کا ایک حلقہ ہوتا تھا اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت مولانا فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ اپنے اجلہ کلامزہ کو بھی لے جاتے تھے، جو قابل بھروسہ کلامزہ تھے، شاگرد تھے ان کے، تو ان میں ایک نام قاری خلیل صاحب کا بھی ہے، یعنی میرے دادا۔ تو یوں حضرت دادا جان کو وہاں پر بھی تدریس کا موقع ملا، اور اس وقت ائمہ حرم میں شیخ عبداللہ البہیجان، شیخ یاسر الدوسیری، یہ دو حضرات ایسے ہیں جو فی الجملہ دادا کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے شاگرد ہیں جو الحمدللہ وہاں بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ استفادہ تو حضرت والد صاحب نے حضرت دادا جان قاری خلیل صاحب سے کیا تھا۔ اس کے بعد جو دادا کے والد صاحب کے مشہور اساتذہ ہیں ان میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، سابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اسی طرح جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نور ٹاؤن کے مفتی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، حضرت شاہ عبدالحق صاحب،
اور فضائل اعمال کے مصنف حضرت مولانا زکریا صاحب کا اندھیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جن سے حضرت والد صاحب نے استفادہ کیا۔ یہ چند مشہور حضرات ہیں جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ چند وہ حضرات ہیں جو والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور ہر کام میں والد صاحب ان سے مشاورت فرماتے تھے۔ ان میں ایک بہت مشہور نام مفتی محمد جمیل احمد صاحب، مفتی جمیل، جنہوں نے اقرا روضۃ الاطفال کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ والد صاحب کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور ہر وقت والد صاحب ان سے مشاورت میں رہا کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب، حضرت مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب، یہ بھی وہ حضرات ہیں جن سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور انہی حضرات کی مشاورت سے والد صاحب اپنے معمولات طے کیا کرتے تھے۔ قریباً 1992 میں حضرت والد صاحب مختلف جگہوں پر دینی خدمات پیش کرتے کرتے ہمارے اس محلے میں 34 میں 1992 میں تقریباً تشریف لائے، اور یہ جو ہمارے محلے کی مسجد ہے طیبہ مسجد، اس کے امام اور خطیب مقرر ہوئے تھے تقریباً 1992 میں۔ اور اسی عرصے میں اس مسجد کا جو مدرسہ ہے، مسجد سے ملحق جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی استانی میری والدہ ماجدہ حفظہ اللہ تعالی ورعاہا، وہ اس کی استانی مقرر ہوئی۔ یہ میں تقریباً 1992 یعنی میری تاریخ، یعنی میری پیدائش کا سن ہے یہ، اور میں والدہ مجھے گود میں لے کر کے یہاں آتی تھی پڑھانے کے لیے، اور یہاں کوئی اس وقت 250 بچے والدہ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے اور اس بات کا تقاضا پیدا ہوا کہ مستقل ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، تو تقریباً 1993 یا 94 میں ہم نے یہ جگہ خریدی جہاں پر یہ مدرسہ رشیدیہ جمیلیہ ہے، اور یہاں 2 شعبے ابتدائی طور پر قائم کیے، شعبہ بنی اور شعبہ بنات، کیونکہ مسجد میں والد صاحب کے ساتھ بھی احباب منسلک تھے، اور والدہ صاحبہ جو ہیں ان سے بھی بہت ساری خواتین منسلک ہو چکی تھیں اور پڑھ رہی تھیں، استفادہ کر رہی تھیں اسی محلے کی، لہٰذا ہمیں دونوں شعبوں کی بنیاد اسی وقت یہاں رکھنی پڑی۔ یوں یہ مدرسہ قائم ہوا اور اس کا نام مشاورت سے مدرسہ رشیدیہ جمیلیہ طے کیا۔ جمیل میرے والد صاحب کے دوسرے نمبر کے بھائی مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، وہ دارالعلوم کے استاد بھی رہے اور دارالعلوم میں ہی مدفون ہیں۔ تو یوں اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس مدرسے کا نام طے ہوا، اور الحمدللہ خوب زور و شور سے کام شروع ہو گیا، اور بہت سارے لوگ اور بہت ساری خواتین اس مدرسے سے مستفید ہوتی رہیں۔ پھر حضرات علماء جن میں نے آپ کو نام پیش کیے، حضرت مولانا مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اقرا روضۃ الاطفال کی بنیاد رکھی، وہ چونکہ اقرا روضۃ الاطفال کی بنیاد بہت کامیابی سے رکھ چکے تھے، تو انہوں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ یہاں پر مدرسے کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جائیں، کیونکہ صفہ کے چبوترے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جہاں مسجد نبی کی بنیاد رکھی، وہیں پر سوق المدینہ کی بھی بنیاد رکھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور باقاعدہ طے کیا کہ یہ جگہ مدینے کا بازار ہے۔ تو ابتدائی آخری نشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تعلیمات کو یکجا کیا، اور جیسے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالقادر ہاشم صاحب آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، لہذا حضرات علماء کی مشاورت سے 2001 میں باقاعدہ اسکول کی تعلیم کا بھی آغاز ہوا، اور اسکول کا نام رکھا اقرا تحفۃ الاطفال۔ 2001 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔
اور اس وقت سے لے کر الحمدللہ یہ مدرسہ اب تک مصروف عمل ہے. الحمدللہ اس کو خدمات انجام دیتے ہوئے قریباً 28 سے 29 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اللہ رب العزت اس کو قائم اور دائم رکھے اور دین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو مدرسے کے بنیادی شعبہ جات ہیں ان کا تعارف پیش کر دیتا ہوں. ابتدا میں جو 2 شعبے رکھے تھے بنین اور بنات کے وہ اب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ کی باقاعدہ ایک کلاس ہے اور حفظ کے بچے پڑھنے آتے ہیں. اور آج کی یہ نشست بھی دراصل انہی بچوں کے اعزاز میں اور ان کے والدین کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے. ان میں سے کچھ بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. اچھا، حفظ کے لیے جو بچے آتے ہیں یہ بچے صبح فجر سے آ جاتے ہیں اور عشاء تک یہ پڑھتے ہیں. بیچ میں نماز کا اور کھانے پینے کا اس کا گیپ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو شعبہ ہے وہ ناظرہ اور نورانی قاعدے کا ہے. اس کے جو بچے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم میں پڑھنے آتے ہیں، یعنی دوپہر کے بعد. اب اس کی ٹائمنگ جو ہے موسم کو دیکھ کر کے سردی گرمی کے حساب سے ٹائمنگ مرتب کر لی جاتی ہے. فی الحال 2 بجے سے 4 بجے تک بچے پڑھنے آتے ہیں جو ناظرہ اور نورانی قاعدہ کے بچے ہیں. اور یہ تقریباً 70 سے 80 بچے ہیں جو اس شعبے میں پڑھ رہے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس میں بنین بھی ہیں اور بنات بھی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اسکول شعبہ اسکول ہے اور اسکول کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 7:30 سے لے کر 1 بجے تک کی ہے. اور چوتھا جو اہم شعبہ ہے وہ تربیت کا شعبہ ہے. جیسا آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے پیش کیا کہ تربیت بہت اہم ہے. تو ہمارے یہاں اس بات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ جہاں تعلیم ہو وہیں بچوں کی تربیت ہو. اور تربیت کے مختلف مناہج ہیں جن میں ایک صورت یہ اختیار کی گئی ہے کہ بچوں کو ہم اپنے یہاں ہی لنچ کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح بچے ہمارے یہاں قیلولہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح بچے چھوٹے ہیں تو ہمارے یہاں ہی وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ 3 ایسے بنیادی کام ہیں کہ ان میں تربیت بہت زیادہ معنی خیز ہے. تو ان بنیادی کاموں کو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور کھانے کے اوقات میں سنتوں کا اہتمام، سونے کے اوقات میں سنتوں کا اہتمام اور نماز کا جو سنت کے مطابق طریقہ ہے، یہ بچوں کو جس کی نماز بہتر ہو گئی اس کے سارے اعمال بہتر ہو گئے. تو تربیت کے لیے ہم نے یہ بنیادی مقاصد رکھے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرق ہیں جن کو اختیار کر کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیاں، اس میں بھی بچوں کو حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے. غیر نصابی سرگرمیوں میں ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوں. اور جیسے 14 اگست کے موقع پر، 23 مارچ کے موقع پر، ان مواقع پر بچوں کو مختلف فنکشنز منعقد کر کے دیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے اسلامی اقدار کا مکمل خیال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس طرح سے بچوں کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ امتحان کا نظم ہوتا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد ایک امتحان کی ترتیب ہوتی ہے اور جس میں طلبہ شرکت کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، تعلیم اور تربیت دونوں کا امتحان ہوتا ہے اور دونوں کو جانچا جاتا ہے اور جس میں کمی محسوس ہوتی ہے اس پر پھر توجہ ہوتی ہے اور ان پر جو ہے محنت ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ شارٹ کورسز بھی ہیں. کچھ حضرات ایسے ہیں جو وقت نکال نہیں سکتے، ملازم پیشہ ہیں، یہ تجارت پیشہ ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف عمل ہیں. تو ان کے لیے ترغیب یہ رکھی ہے کہ یہ حضرات جو ان کو وقت میسر ہو اس وقت میں یہ تشریف لائیں اور چاہے قرآن کریم ناظرہ پڑھیں یا نورانی قاعدہ پڑھیں، تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھیں، ان کے لیے بھی یہ سہولت میسر ہے. تو جو حضرات اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مدرسہ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے اہداف ہیں
ان میں جو ایک اہم ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ درس قرآن اور درس حدیث اس کا اہتمام ہو، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، لیکن روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کی تلاوت سنتے ہیں۔ ابھی ہم نے تلاوتیں سنی، کافی سارے قراء حضرات تھے، انہوں نے تلاوت کی، لیکن تلاوت میں اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد، ہمیں کیا کہا ہے؟ تو درس قرآن اور درس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، یہ قرآن کریم کا عجیب اعجاز ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابتدا سے انتہا تک، ابتدا سے اب تک اور اب سے انتہا تک قرآن ویسا کا ویسا ہی موجود ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ تو یہ کوئی تو اس کا راز پوشیدہ ہوگا کہ یہ قرآن، دنیا بدل چکی ہے، ہر چیز بدل چکی ہے، حالات کے تناظر میں نصاب تبدیل ہو جاتا ہے، اسکولوں کا، مدارس کا نصاب تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا وہ نصاب اب تک اسی طرح ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نصاب کو سمجھا تو جائے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے اہداف ہیں، آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ 3 اہم ہدف ہیں۔ ایک عربک گرامر، عربک گرامر، شارٹ عربک گرامر کورس، یہ ہم رکھنے کا پکا عزم رکھتے ہیں۔ اسی طرح درس قرآن اور درس حدیث کا آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو ان اہداف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یہ ان حضرات کی جو اساتذہ ہیں، ان کی کوششوں کی بدولت 2 بچے ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور 3 بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، اور 6 بچیاں ہیں جو ناظرہ قرآن کریم مکمل کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو 2 بچے ابھی حافظ ہوئے ہیں، یہ 2 بچے حفظ کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں بچے کون سی کلاس میں؟ یہ دونوں بچے جو ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں الحمدللہ مصروف عمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفظ بھی مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آخر میں یہ دعا کروں گا، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہ ہم یہ ایک چھوٹی سی محنت لے کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ فأوف لنا الکیل، یا اللہ اس کا پورا ہمیں بدلہ عطا کر دیں، ہم مستحق نہیں ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اس میں بے انتہا کمیاں ہیں، اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ یہ محنت بہت زیادہ کمیوں کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ مکمل ہونے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنی اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن ہم فأوف لنا الکیل، پورا بدلہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے سے تو پورا بدلہ چاہیے جی۔ اگر تھوڑا بدلہ چاہیں گے تو اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، چھوٹی چیز ماننا تو یہ تو میرے خیال بے اکرامی ہوگی، یہ تو بے اکرامی ہوگی۔ اللہ کے حضور تو فأوف لنا الکیل، بلکہ یہ نہیں، وتصدق علینا، مزید ہمیں اور عطا کر دیجیے، مزید ہمیں اور عطا کر دیجیے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو وہ کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کو اس وجہ سے چھوڑ دینا
کہ جی اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کے اس کمی اور کوتاہی کو ختم کیا جائے، بجائے اس کے کہ راستے میں چھوڑ دیا جائے، نہیں، آگے بڑھ کے اس کمی اور کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور پازیٹیو وے میں رہ کر کے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت اس خدمت کو قبول فرمائے اور مزید اپنی شان ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرت عادل جان کے شاگرد قاری انوار الہی صاحب کو دعوت دوں گا۔ یہ مختصراً یہ حضرت دادا جان کے شاگرد ہیں اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ حضرت والد صاحب نے ان سے پڑھا بھی ہے اور یہ ماشاءاللہ میری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی وہاں پر 6 نمبر پر ان کا مدرسہ ہے اور بہت بڑی خلقت ان سے ماشاءاللہ مستفید ہو رہی ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ذرا سا ہمیں بتائیں ہمارے اس مدرسے کے بارے میں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تعریف اس رب العالمین کے لیے جس نے مجھ جیسے ناکاروں کو دین کا علم اور قرآن کا علم عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ برادران عزیز، میرے محترم بھائیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عظیم علماء کرام اور میرے بچوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس محفل کے اندر جہاں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ علم کے دریا ہیں، یہ علم کے سمندر ہیں۔ میں تو صرف ایک حافظ قرآن ہوں اور اس کے علاوہ اساتذہ کی محنت، استادوں کی دعا، یہ میرے یہ کام آئی تھی کہ میں گورنمنٹ ملازمت سے بھی الحمدللہ کر کے آج سے 12 سال پہلے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ لیکن میرے استاد حضرت قاری فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم نے مجھے ایک ہی نصیحت کی جسے میں نے آج تک سنبھالا ہوا ہے۔ یہ میں ان بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ سنا رہا ہوں، اور وہ یہ تھی، ہمارے والد صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی ہمارے استاد کے سامنے کہ میں نے اس کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے، اس انوار کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے، قاری صاحب اسے ایسا کر دیجئے کہ یہ قرآن سے جڑا ہے۔ میرے استاد محترم قاری فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان، انہوں نے تو تھوڑا سا تعارف کرا ہے اپنے دادا کا۔ آپ یقین جانیے اس وقت جہاں قاری فتح محمد کے یہ شاگرد تھے، اس وقت کے عظیم استاد جو لوگ تھے ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ مثلا قاری عبد الوہاب صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے اور مولانا احتشام الحق سے رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے تھے اور وہاں وہ موجود تھے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اس کے بعد اسی مسجد میں
ایک قاری وقاؤلہ صاحب ہوا کرتے تھے جو عظیم استاد تھے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا قاری ہمارے استاد نے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اپنے اس استفادے کی بنیاد پر جب اللہ نے مجھے قابلیت دی، آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم کراچی کے جتنے مدرس ہوا کرتے تھے مکاتب کے اندر یا دارالعلوم کے اندر، ان کی سب سے پہلی ٹریننگ جو ہوتی تھی وہ مدرسہ ابراہیمیہ میں ہوا کرتی تھی، جس کا نام بعد میں مدرسہ خلیلیہ رکھ دیا۔ جس مدرسے میں ہم پڑھے مکی مسجد میں قاری صاحب تو اس کا مدرسہ ابراہیمیہ تھا۔ جب وہاں سے گھر منتقل ہوئے تو مدرسہ خلیلیہ کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن جس کو اللہ نے اپنے پیارے نبی پر نازل کیا، یہ وہ کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی آج تک محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے۔ اس کی حفاظت کا اور حفاظت کا ذمہ ایسے اٹھایا ہے کہ ابھی آپ کو قاری صاحب عبدالرب صاحب نے بتایا کہ 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور ایسے مدرسوں کے اندر ہزاروں بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ یہ حفاظت ہی کا تو ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ہم چھوٹی سی کتاب اور حفظ کرنا چاہیں نہیں ہو پاتی ہے، لیکن یہ بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے طالب علم کے زمانے کی میں آپ کو بتاؤں، قاری خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جب دور کرایا کرتے تھے تو ہمارا تو اتنا اچھا قرآن یاد نہیں تھا، بھائی صاحب قرآن برابر سنا رہا ہوں۔ آج الحمدللہ کم سے کم 53 سال یا 54 سال مجھے قرآن سناتے ہو گئے ہیں، برابر اللہ نے توفیق دی۔ میرے خیال میں یہ دعا میرے والد اور میرے استاد کی دعا ہے۔ میں بیچ میں بیمار بھی ہوا، گردے بھی میرے پتھری ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے رمضان سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی ہے آج تک کوئی اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس نے اس قرآن کو تھاما، جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا، اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنایا۔ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا دیجیے، پوری تاریخ اسلام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کے چلے تھے نا مارنے کے لیے، لیکن جب قرآن سنتے ہیں اپنے بہنوئی کے گھر کے اندر، اپنی بہن کے گھر کے اندر، تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن تبدیلی لاتا ہے، قرآن تبدیلی چاہتا ہے، قرآن بدل جانا چاہتا ہے کہ یہ امت بدل جائے، یہ قوم بدل جائے، یہ انسان بدل جائے۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس کہہ کر یہ اللہ اس کو انسان کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا، اس کو تھام لو۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے استاد نابینا ہو گئے تھے، مجھے فخر ہے کہ میں قاری خلیل کا شاگرد ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں جس نے مجھ جیسے ناکاروں کو مجھ سے کہا، میرے استاد محترم نے، میری آپ حیرت کریں گے، اب تو خیر بچوں کو سناؤ کہ ہماری پہلی تنخواہ 85 روپے لگائی تھی قاری خلیل صاحب رہتے تھے، میں ان کے ساتھ ہی پڑھا کرتا تھا۔ جب مجھے 3 مہینے ہو گئے تو دارالعلوم نے اس کو 100 روپے کر دیے۔ دارالعلوم مولانا عاشق علیہ صاحب شیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدارس کے محتمی تھے، سارے مدرسے پوری کراچی میں جو چلتے تھے دارالعلوم کی طرف سے وہ اس کے محتمی ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی اس بچی کی جو ہے نا اب 100 روپے کر دو۔ اچھا اتفاق کے بعد دن کا سال چلتا رہا۔ 73 میں 73 میں میری شادی ہوئی تو ہمارے قاری صاحب نے لحاظ پہ ایک جگہ امامت کی ہے، ہمارے والد صاحب نے کہا اس انوار کو بھیج۔ اب استاد کا حکم 9 عمری، پھر والد صاحب بڑے سخت طرح قسم کے تھے، ہم چپ چاپ چلے گئے۔ ہم نے امامت کری، تقریر نہیں آتی تھی۔ ہمارے استاد نے کہا تبلیغی جماعت میں جاؤ بھائی، تقریر وہیں تم اچھی سیکھ سکتے ہو۔ اب دیکھیے یہ تربیت ہے، استاد کی تربیت کہ کہاں یہ چیز سیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں ہم نے تقریر بھی کرنا شروع کر دی۔ پھر آج تو ہم مجمع عام میں خوب تقریر کرتے ہیں، ہم نے بہت سی تقریریں کی۔ یہ صرف ان کا فیض ہے، فیضان ہے، دعائیں ہیں
اور جو آگے بیٹھ جائیں, یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہے نا, اللہ مجھے علم عطا اور ایسا علم عطا کرتا ہے. آج اب 6 نمبر پہ جائیے تو پوچھیے قاری انوار الہی, لوگ بتا دیں گے آپ کو 5.5 سے لے کر اور ٹھنڈے کوارٹر. لیکن یہ میرا کمال نہیں ہے. اور اگر آپ ٹاؤن کے اندر جائیں گے, آپ کو کہ ٹاؤن میں بابا کا میسج آیا کریں قریب سے زیارت کرواؤں ان سے. ابھی ٹاؤن میں جائیے پوچھیے قاری صاحب تھے, قاری انوار صاحب جو پرانے لوگ ہیں وہ وائس پہ کرتے ہیں. میں تو کبھی میرے استاد ہوتے تھے اسکول کے. اچھا ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں, دیکھیے دیر تو ہو رہی ہے لیکن بڑا عجیب. بااصول قاری خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسا بااصول شخص کہ مجھے اپنی میٹرک کے لیے, میں نے میٹرک کو بعد میں کیا تھا, مجھے سند کی ضرورت پڑی کہ 20 حافظ قرآن کو میرے اردو کے استادوں نے کہا کہ آپ کو 20% نمبر ملیں گے, فالتو 20 نمبر آپ ہے نا سند لے آئیے. قاری صاحب نے کوئی میں نے قاری صاحب کے پاس گیا, میں نے قاری صاحب مجھے سند کی ضرورت ہے. کہنے کہ کون سا سند پڑا تھا, میں نے بتایا اس سن کے اندر 67 کی بات تھی. 67 میں نے کہنے بھائی ابھی تو جب ملے گی تو بہت دنوں میں, یہ تو 82 چل رہا ہے, 81 یا 82 کا سن تھا, آپ دوبارہ سنائیں گے. مجھے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی, اب پھر دوبارہ سنانا پڑے گا. قاری صاحب اس بارے میں مشہور تھے کہ گھر سے جب چلتے تھے تو 2 شاگرد ان کے ساتھ پوری مارکیٹ میں سوداگری کرتے تھے, وہ شاگرد ان کو قرآن سناتے ہوا. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو بالکل پوری مارکیٹ بتا سکتے ہو. مارکیٹ میں قرآن سنایا کرتے تھے. مجھ سے کہا کہ آپ کو قرآن سنانا ہے, میں نے کہا میں نے کب بتا دیتے کب کہنے مغرب کے بعد آنا ہوگا. ادھر امامت, ادھر مغرب کے بعد نہیں لگوائی. اب مغرب کے بعد جاؤ تو عشاء تک پہنچنا پڑا مشکل. انہوں نے مجھ سے کہا کہ صرف پاؤں مارا سنوں گا روزانہ, بس اس سے زیادہ نہیں. مغرب پڑھتے ہی ہم قاری صاحب کے یہاں جاتے تھے. 6 مہینے لگے, لاگت بھی تو ہوتی ہے نا بیچ میں, ویسے تو 4-4.5 مہینہ پورا ہو سکتا ہے. 6 مہینے کے بعد وہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا چلو کرو. اس زمانے میں سبحان محمود صاحب, جن کا نام بعد میں صاحبان محمود ہو گیا نا, آپ کو یاد ہو شاید, لیکن اس وقت تک وہ سبحان محمود صاحب, ان سے بات چیت کی, کاتب سے سند لکھوائی اور انہیں کے میری سند کے اوپر سبحان محمود صاحب کے ساتھ. یعنی یہ استاد کی محبت کی. پہلے پورا قرآن سنا, جب مطمئن ہوا کہ یہ تجوید سے پڑھ رہا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ کر سکتا ہے, تب انہوں نے مجھے مروانے ویڈیو کال کری کہ میں نے کال کر اس لیے کہ جیسے انہوں نے بتایا, میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. ان کے بعد صاحب قاری رشید صاحب بھی میرے پاس کچھ مہینوں کو سالوں کے اندر. قاری سلیم صاحب جو آج کل حج کا بھی بیچتے ہیں, یہ بھی میرے شاگرد ہیں. 14 پارے انہوں نے میرے پاس پڑھے ہیں. لیکن یہ سب میں یہ بات جانتا ہوں کہ استادوں کی محبت, ان کی دعائیں, ان کا پیار, کہ یہ سب انہیں کا وہ ہے کہ والدین. اسی لیے میں ان بچوں سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھیے ماں باپ تو 3 ہوتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے. ایک وہ جن کے ہاں آپ پیدا ہو, وہ آپ کے والدین. ایک وہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی, وہ استاد ہو, ان کے گھر میں جو ہے وہ تعلیم آپ کے ماں باپ سے. اور تیسرے وہ جہاں آپ شادی ہو کر جائیں گے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کے ساتھ ضرورت ہے. یہ آپ کے والدین ہیں, ان کی عزت اسی طرح کرنی ہے جس طرح اپنی سگے والدین کی ہے. یہ اللہ نے عزت اور عظمت قرآن کی اور اس کی بنیاد پر لکھی ہے. اس لیے اللہ نے والدین نے تو صاف کہا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ کہیں یہ انسان اپنے ماں باپ کا رب نہ بنا بیٹھے. اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا, اللہ وجود اللہ نے کسی کی عبادت مت کرنا. دیکھیے
वालिदैन के साथ तुम्हारा तो प्रोग्राम 10:30 उन दोनों में से कोई एक दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ भी ना करना। अच्छा खाना तो खुल गया होगा, वला क्या हो गया भाई? उनके साथ गर्मी से बात करना और फिर आगे वो ही बताए कि रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं तो आज आप यकीन जानिए, मैं अपनी मुझसे नहीं कह रहा हूँ या कारी साहब की वजह से नहीं कह रहा हूँ, तो बच्चे हैं मेरे। आज मैं कम से कम 71-72 साल का हो रहा हूँ। आज ये बात देखिए कि मैं आज भी नमाज के अंदर अपने उस्तादों के लिए दुआ करता हूँ, अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, अपनी ससुराल, अपने सास ससुर, उनके वालिदैन, सबके लिए दुआ करता हूँ। और खत्म कुरान जब मदरसे में बच्चे का होता है तो खास तौर पर मैं उनको इस बात से याद रखता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मैं तो अनवार इलाही था। मेरे वालिदैन ने मेरा नाम अनवार इलाही रखा था, लेकिन अगर मैं कारी हाफिज अनवार इलाही अगर बोर्डों पर मिलते हैं, अगर अखबार में मेरा कोई बयान आता है, अगर तो कारी हाफिज अनवार इलाही के नाम से आता है, तो ये तो उस्तादों का कमाल है, ये तो उनकी मेहनत का समर है, ये उनकी दुआओं का समर है कि आज अनवार इलाही हाफिज कारी अनवार और कुछ नहीं है मेरे पास। बता, ये तो अल्लाह ने अपनी गैर से मदद की कि गवर्नमेंट नौकरी करा दी, 27 साल नौकरी बाद रिटायर हो गया और 12 साल के बाद यहाँ मतलब मेरे के 12 साल हो चुके हैं। कितनी जिंदगी है मेरा रब जानता है, लेकिन मैं आप हजरात से कहता हूँ कुरान से वाबस्ता रहिए, कुरान को पढ़ते रहिए। कुरान का जो हक है, मैं बात खत्म करता हूँ, बहुत लंबी हो गई, मुझसे तो कहा था 2-3 मिनट, लेकिन मैंने लंबी बातें नहीं कि हल्की होती नहीं है। देखिए कुरान के आपके बल हक है, पहला हक तो है कुरान का, ये कुरान जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारा हक है कि हमारे ये चीज़ दो, वालिदैन से मांगते हैं आप होगा तो मेरा हक इस मकान में से दो, तो कुरान का हक नहीं है हम पर। कुरान का पहला हक है ईमान, क्या ईमान लाना कि अल्लाह की किताब। दूसरा हक यह है कि कुरान का इल्म हासिल करना। तीसरा हक है कि कुरान की तामील करना, तामील है कुरान, उस पर अमल करना। चौथा हक यह है कि उसका फहम हासिल करना कि कुरान हमसे चाहता क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसे क्या करना चाहते हैं। और तीसरा हक यह है इस कुरान को दुनिया में फैलाना, यानी तालीम कुरान। और देखिए आखिरी हक जो है वो हम सब भूले हुए हैं, आखिरी हक जो है ना सब भूले हुए हैं, और वो है तनफीज कुरान। क्या है? तनफीज कुरान, कुरान का निफाज करना। ये दस्तूर हयात है, ये जिंदगी का लाए अमल है, ये जिंदगी आपको चलाने का तरीका बताता है, ये आपको बताता है हुकूमत किस तरह करनी है। ये काफिरों और मुनाफिकीन के लिए नहीं है, ये हुकूमत ये मुसलमानों के लिए है, ये कुरान के मानने वालों के लिए है। इसका निफाज जरूरी है, वरना कुरान तो ये कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। आपको बता देंगे, गलत तो नहीं कह रहा हूं कि जो अल्लाह के भेजे हुए अहकामात के मुताबिक फैसले न करें वो काफिर है, वो जालिम है, वो फासिक है, कुरान कहता है। तो कुरान तो इसलिए आया तो भाई आखिरी बात ये है, सब कुछ कर ले तो फिर कुरान के निफाज के लिए मैदान अमल में निकले, कुरान को नाफिज करें, उसमें जद्दोजहद करें, उसका कानून दुनिया में बनाए। इस हुकूमत को मजबूर करें, जो कोई हुकूमत भी हो, कि तुम अल्लाह का दीन यहाँ पर लेकर आओ। ये कानून ने मुल्क भी इसलिए बनाया था और कुरान भी इसलिए आया था कि दुनिया की इस्लाह करे, दुनिया के अंदर अल्लाह की हुदूद और अल्लाह के कानून नाफिज हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और हम सबको, बातें तो बहुत सारी हैं, कारी सारी बहुत बातें याद आती जा रही हैं, सारी की सारी जब खड़े होते ना, इससे पहले भूलना मत सारा, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त रहा तो मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में हज़रत क़ारी अनवार इलाही साहब के तासुरात पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम हज़रत की इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह ये जो महफिल सजी हुई जिस मकसद के लिए जिन बच्चों ने माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, अब हम उनकी दस्तारबंदी की तरफ बढ़ते हैं। मैं हमारे मेहमान खुसूसी और सदर मजलिस मौलाना साहब बरकातुहुल आलिया की खिदमत में
दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत हाफिज़ुल्लाह ने बच्चों को आखिरी सबक पढ़ाएं और उनकी दस्तारबंदी फरमाएं। हाफिज़ुल्लाह ने बच्चे जो हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद रियान बिन बाबर, हाफिज़ हुज़ैफा बिन बाबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، نو خیز ہیں ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے، نو خیز ہیں ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہے
یہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی اور ان کے خاندان والے بھی. اب میں حضرت سے درخواست کروں گا، ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں اور صدر مجلس ہیں، سے درخواست کروں گا کہ کچھ نصیحتیں فرما دیں طلباء کو اور ہمارے لیے، اور اس کے بعد دعا کے بعد یہ پروگرام کا اختتام فرمائیں. ہاں بھائی کیا ہوا، کیا صورتحال ہے پتہ ہوا؟ صورتحال ہو گیا کیا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم خواتین و حضرات، ماشاء اللہ بہت طویل پروگرام ہو گیا. اب صرف اور صرف دعا. یہ جتنی بھی پروگرام آپ حضرات نے مغرب سے یا عصر سے شروع کیا اور اب تک چلا، اور خواتین و حضرات جو بچوں کے ساتھ بھی تشریف لائیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو جو بھی تقاریر ہوئی سب ہماری تقریر، اس لیے اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں. صرف اتنی بات ضرور ہے کہ جو ہمارے فاضل نوجوان علماء کرام نے ارشادات فرمائے کہ اس میں ماں باپ کا زیادہ کردار ہو سکتا ہے بنسبت ادارے کے. اگر آپ کو شوق اور ذوق کے ساتھ بچوں کو مدرسے بھیجیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے. جیسے کہ اب یہ دو بچے آپ کے سامنے نظر آئے. ایک جملہ ضرور یاد رکھ لیجیے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہ گھر اور وہ مدارس اور وہ مساجد جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ آسمان سے ایسے چمکتے دمکتا وہ گھر نظر آتا ہے جیسے یہاں سے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں. اس لیے ہر گھر میں ضرور قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے. محترم حضرات، بہت سالوں کے بعد آج میں نے یہاں پر باہر ٹینٹ لگائے ہوئے خواتین و حضرات اور بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا قاری خلیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی عین کرامت ہے. اور ابھی ان کے ساتھی جنہوں نے ختم قرآن کیا، مولانا قاری حنیف صاحب، یہ ان کے ساتھ جیسے وہ قریب میں اویسے کرمی مدرسے میں یہ استاد تھے اور وہ بھی 5.5 نمبر میں استاد تھے. تو یہ اس وقت کے ہمارا تعلق، پھر مولانا رشید صاحب کے ساتھ تعلق، اور اب جب یہ بچے مجھے ملے، اور سب سے بڑھ کر اب یہ بچے نے جو
مفتی صاحب نے جو تقریر بھی کی اور تقریر کے ساتھ جو نعتیہ کلام پیش کیا تو مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی. اور یہی مدرسہ ہے, ہر ایک استاد ایک مدرسہ. بہرحال میں ان سے الگ پھر بات کروں گا, ان بچوں کے لیے پھر آؤں گا اور بچے اور بچوں سے پھر مدرسے میں بات کروں گا. اب اچھی تقریر یہ کہ دعا ہو اور آپ کو آزاد کیا جائے. باقی جہاں تک مولانا قاری صاحب نے تنفیذ کی بات کی تو آپ کی دعاؤں سے ابھی افغانستان میں جو قرآن آپ نے یہاں پڑھا, ہندوستان میں پڑھا, دنیا میں کسی بھی حصے میں پڑھا, اس کی تنفیذ ابھی ماشاءاللہ آپ کے دعاؤں سے افغانستان میں ہو چکی ہے. اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کا ثمرہ ہے. اس لیے اس پر جو شخص خوش ہوگا وہ سمجھ لے کہ پاکستان میں بھی اس کی اچھے کرنیں پڑیں گی اور یہاں پر بھی اسلامی قانون نافذ ہوگا. آپ تمام خواتین و حضرات کو بہت 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 ہی مبارک ہو اور اپنے بچوں کو پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ مدرسے میں بھیجیں. مجھے اللہ کے رحمت سے یقین ہے کہ انشاءاللہ مولانا رشید صاحب کے بیٹے ان کے ساتھ بہترین محنت کریں گے والدہ کی دعاؤں کے ساتھ. اور یہ ہمارے مولانا قاری خلیل صاحب اور مولانا رشید صاحب کی کرامت ہے کہ آج یہ اتنا دور دراز تک یہ ٹینٹ پھیلا ہوا ہے اور بچے اور بچیاں اور ساتھ میں یہ جو مرد حضرات ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں سب کو مبارک ہو. اور سارے حضرات درود شریف پڑھیں اور دعا کریں کہ جتنی بھی یہ تقریب ہو گئی ہے اللہ اس کو مبارک کرے اور اس کے اثرات پورے فرنگی اور درود شریف سارے حضرات درود شریف پڑھیں. آگے آ جائیں بھائی, آ جائیں آ جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے سر پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاج سمائیں گے جس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی. جن کے بچوں نے اللہ اکبر بس جی جب یہ قربانی دے رہے ہیں تو صبر بھی پا رہے ہیں نا. یہ جو جن کے بچوں نے قرآن کیا تو ان کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہو. تو ان سب کو مبارک ہو. باقی بچے اور بچیوں کو بھی اللہ حافظ بنائے, قاری بنائے, نازلہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف تمام حضرات خواتین و حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. یا اللہ جتنے حضرات بھی اور ان کے اولاد پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. جتنے خواتین و حضرات عصر کے بعد سے مغرب سے اب تک بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کے والدین کو عطا فرمائے. جو حضرات ہمارے مفتی عبدالرب صاحب اور مولانا شہید صاحب اور دیگر احباب اساتذہ کرام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو مالا مال ہو, ان کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا ہو, مکمل اپنی رضا عطا ہو, اپنی ناراضگی سے بچا اور اس ادارے کو بھی دارالعلوم کی طرح چار چاند لگا اور اس کا ثواب اب سے لے کر تا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے واسطے بھی تھے ان کو پہنچا اور ان کے والدہ دادیاں اور آپ کے اور ہم سب کے بڑوں کو اس کا ثواب پہنچا اور اپنی رضا عطا فرما. آئندہ کے لیے اس ادارے کو اور بھی چار چاند ترقی عطا فرما اور ان بچوں کو اس حفظ قرآن کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
जिन जिन हजरात ने दुआ के लिए कहा या जिनके घरों में बीमारियां हैं, अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जों को अदा फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनके औलाद सरकश है उनकी बात नहीं मानते, अल्लाह उनके औलाद को उनकी मुतियों को फरमाबरदार बना। आखिर में फिर तमाम जलसगाओं वालों के लिए दुआ करें, जिसने जिस शक्ल में भी इनकी आनत की, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो, फिर मुबारक। ले ये वीडियो 6 लड़के ही खा